बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनवरी 2024 बुर्ज जौज़ा जेमिनाई मिथुन राशि के लिए कैसा गुजरने वाला है और इल्म नजूम की रोशनी में आपके लिए क्या रूहानी मशावरत है, ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चूंकि जनवरी में माह रजबुल मुरज्जब का आगाज होने जा रहा है इंशाअल्लाह अजीज 13 जनवरी को, तो रजब के खास रूहानी अमाल, खास तौर पे 4 रजब यौम सलातीन अरबा के हवाला से भी आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी बताऊंगा, तोशा, दुआ और मुबारक अमल जिससे आप अपनी किस्मत दुरुस्त कर लेंगे और सारा साल वाफिर रिज्क हासिल करेंगे। इस हवाला से आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो जेमिनाई, बिस्मिल्लाह करते हैं, आपके जायचे का आगाज करते हैं। जनवरी 2024 में आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, गोया आप किसी बहुत तेज रफ्तार सवारी पे सवार होने जा रहे हैं। साल का आगाज ही आपको ताकत और तवानाई के भंवर में धकेल रहा है। प्लूटो 20 जनवरी को बुर्ज दल में दाखिल हो रहा है। 20 साल के बाद आपकी जिंदगी में एक बड़ा इंकलाब आ रहा है। 20 साल मुसलसल प्लूटो बुर्ज जद्दी में रहा, तब जद्दी आपके जायचे का 8वां घर था। आपने बड़े अजीबो गरीब किस्म के हादिसात का सामना किया, बड़ी तकालीफ, बड़े दुख, बड़े रंज, बड़े कर्ब आपने बर्दाश्त किए, और अब आपके जायचा के 9वें घर में प्लूटो दाखिल हो रहा है। एक बार फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, लेकिन अब 2024 इसका मुस्तकिल टिकाना आपके जायचा के बैतुन्नहम, बैत तासे 9वें घर में है, और इसका आपके जायचा के 9वें घर में 20 साला कयाम आपकी बैरून मुल्क यात्राओं, तवील असफार में आपकी बहुत मदद करने वाला है, आपकी रूहानियत को जला देने वाला है, यानी उजलापन, निखरापन और उसमें रंग और नूर भरने वाला है। आपके ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। आप अगर कानून के शोबा से वाबस्ता हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आला तालीम के हुसूल के लिए अब 20 साल के लिए जो वक्त है वो जेमिनाई के लिए है। बुर्ज जौजा के जो तलबा और तालिबात हैं वो बड़ी अजीम इल्मी, अदबी और इल्म हिकमत के मैदान में वसी व अरीज कामयाबियां हासिल करेंगे। एजुकेशन के मैदान में आपको बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। अदालती उमूर में इंशाल्लाह आपको फतूहात कसीरा मिलने वाली हैं, और बैरून मुल्क मुस्तकिल एमिग्रेशन के हुसूल के लिए या हज उम्रा ज़ियारत के सफर के लिए आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आपकी जिंदगी में हकायक आपके सामने आने वाले हैं। आप इरफान हासिल करेंगे और मजहब की हकीकत पहचान लेंगे। चूंकि जायचे के 9वें घर का ताल्लुक मजहब के साथ भी है, तो आप इल्म और हिकमत और ज्ञान हासिल करेंगे, इरफान हासिल करेंगे, और आप किसी भी चीज की हकीकत तो जब लगाएंगे तो दरियाफ्त कर लेंगे, उस हकीकत को आप पहचान लेंगे। इसके साथ साथ आपकी जिंदगी में इनकलाबात का आगाज हुआ चाहता है। आपकी जिंदगी में होने वाले बहुत से खुशगवार वाकयात और अच्छे लोग जो आपकी जिंदगी में थे वो दोबारा पौध आएंगे, पलट आएंगे, और बहुत सी खुशियां आपको मिलेंगी 2024 में। तो जनवरी से इसका आगाज होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्लूटो आपकी जहन साजी में आपकी मदद करेगा, आपके अंदर एहसास खुददारी पैदा करेगा, आपके अंदर बला का एतमाद पैदा कर देगा, आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, और रूहानी अमाल सर अंजाम दे के अपनी रूहानियत को बढ़ा के आप खुशकिस्मती के साथ तरक्की के मदारिज अच्छे तरीके से तय कर लेंगे। माजी में आपने बड़े सबक सीखे हैं, अब उनकी रोशनी में आगे बढ़िए। 1 जनवरी को अतारद रेट्रोग्रेड से बाहर आ रहा है, मुस्तकीम हो रहा है, लेकिन 20 जनवरी तक मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, स्लो है और सेमी इसकी रफ्तार है, तो आसानी पैदा करने में आपकी मदद होगी, लेकिन कुछ मामलात में सुस्ती, काहली और गफलत आप पे गालिब आ सकती है। तो आपने अपना गर्म बिस्तर छोड़ना है और सुस्ती और काहली नहीं करनी। जनवरी का महीना मेहनत का महीना है, जिद्दोजहद का महीना है, कोशिशों का महीना है,
آپ کی مساعی، آپ کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی، اور صبر جن امور پہ آپ نے کیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا اجر ملے گا۔ 27 جنوری کو یورینس مستقیم ہونے جا رہا ہے، آپ کے تعلقات کی تال میل اور رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، دشمن مخالف زیر ہوں گے، اور ناگہانی اخراجات سے آپ کو نجات ملے گی، آپ اپنے فضول مصارف اور اخراجات پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 20 جنوری کو آفتاب عالم متاب پلوٹو کے ہمراہ برج دل میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ سال کا ایک بہت بڑا ٹرانزٹ ہے۔ اور 26 جنوری کو لیو کا فل مون آپ کے اندر کی آواز کو بیدار کر دے گا، آپ کی خواہشات کو بیدار کر دے گا، آپ کے اندر جو چھپا ہوا بچہ ہے وہ مچلے گا، اور آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں گے، اپنے خوابوں کی تعمیل کے لیے اور ان کی درست اور مطلوبہ تعبیر حاصل کرنے کے لیے آپ جد و جہد کریں گے، اور اس جد و جہد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ با اثر افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، وہ تعلقات آپ کو آئندہ مستقبل میں بہت منافع دیں گے۔ اجنبیوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، اور یہ ملاقاتیں آپ کے لیے بامعنی اور مبارک ثابت ہوں گی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اجنبیوں پہ آپ اندھا اعتماد کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبہ پیشہ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں آپ کو نئے لوگ ملیں گے، آپ کے نئے مراسم قائم ہوں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ مہینہ زحل کے ہوت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زحل کے برج ہوت میں ہیپی ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مبارک بادی کے اثرات لے کے آئے گا، آپ کو مناسب مواقع فراہم کرے گا، آپ کی صلاحیتوں کو آپ پہ اجاگر کر دے گا، اور مہینے کے اختتام پہ 29 جنوری جب مری غیر متوقع طور پہ یورینس سے ایک خاص اسپیکٹ بنائے گا تو آپ کی خواہشات ابھریں گی، آپ کے جذبات ابھریں گے، آپ کے اندر ایک تحریک اور ایک جذبہ آ جائے گا جو آپ کو فروری میں کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ ایک ہمدردانہ مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ آپ کے لیے ایک ہمدرد مہینہ ثابت ہوگا، آپ دوسروں کے خیالات کو پڑھنے کی طاقت حاصل کر لیں گے، آپ کی نفسیاتی جو پہچان ہے، نفسیاتی تجزیہ اور جو آپ بھانپ لیتے ہیں اس بھانپنے کی قوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ خیالات پڑھ لیں گے، آپ سمجھ لیں گے کہ کون کیا سوچتا ہے، تو آپ کا شعور اور آپ کا وجدان وہ کس طرح پروان چڑھ رہا ہے یہ جنوری میں آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور اب میں بڑھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ رجب المرجب میں آپ کون سے اعمال سر انجام دے کے اپنی قسمت کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم عادات کی روشنی میں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے کسی ایک برج کے بارے میں اپنے حالات و واقعات کو سنتے ہیں۔ آپ کے حقیقی حالات و واقعات کا علم تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ خریطۃ الولادہ جو آپ کا شخصی ذائچہ ہے اسے مد نظر رکھیں گے۔ ہر انسان کا پیدائشی ذائچہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح ذائچے بھی آپس میں نہیں ملتے، حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہت سے بچوں کا بھی ذائچہ آپس میں ہرگز نہیں ملے گا، ان میں بھی ایکسیڈنٹ کا فرق پڑے گا، توالے کا فرق پڑے گا، تالے کے درجات کا فرق پڑے گا، ڈگریز کا فرق پڑے گا، سمت کا فرق پڑے گا، رجال الغیب کی سمت کا فرق پڑے گا، مکان جس میں وہ بچہ پیدا ہوا اس مکان کا فرق پڑے گا، تفاوت جدولی ہوگا، اور بہت سے تفاوتی فرق آتے ہیں۔ چونکہ علم نجوم حساب و کتاب کا علم ہے، اس کا آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ گھڑی کا علم ہے۔
تو جن خواتین حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے وہ اپنے ذائچے بنواتے ہیں، اور ان ذائچوں کی روشنی میں وہ صاحبان علم منجمین حضرات سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے کواکب ہمیں نقصان دے رہے ہیں، جن کا نحوستوں کا دفیہ کرنا ضروری ہے، جن کی ریمیڈی کرنی ضروری ہے، تو وہ ریمیڈیز کرتے ہیں۔ اور جن کو سرے سے تاریخ پیدائش معلوم نہیں، برتھ چارٹ نہیں بنوا سکتے، تو اب وہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے کواکب ان کو نفع دے رہے ہیں یا کون سے نقصان دے رہے ہیں؟ تو 4 رجب کو خاص طور پہ لوح ہفت کواکب بنائی جاتی ہے۔ یہ لوح ہفت کواکب تمام کواکب کی نحوستوں سے آپ کو نجات دے گی۔ اس لوح ہفت کواکب کو 4 رجب کو ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ رضویہ کی خاص لوح ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کر کے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوح 4 رجب کو بنے گی انشاءاللہ 2024 میں 16 جنوری کو 4 رجب متوقع ہے، تو یہ خاص وقت میں ہی بنائی جاتی ہے۔ آپ اس لوح پہ آیت کنندہ کروائیں گے سورہ یوسف جو قرآن کا 12واں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 4۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں، اور وہ خواب کیا ہے قرآن میں اسے بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجب المرجب میں اس آیت کا ورد کرنا آپ کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ آپ کسی بھی پلانٹ کی نحوست کا شکار ہیں، کسی بھی پلانٹ کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اس کی سختی کا شکار ہیں، اس آیت کا معنی سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن میں اس سے بڑی تسخیر سیارگان کے لیے پلانٹس کی ریمیڈی کی کوئی آیت نہیں ہے، اس سے اہم ترین آیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کو بتاتے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا، جب بتایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو، یا اباتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 پلانٹس، 11 پلانٹس، والشمس والقمر، اور سن اور مون، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، مگر خواب جو نبی کا ہو وہ خواب نہیں ہوتا، وہی ہوتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی، کواکب نے انہیں سجدہ کیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 8 کواکب اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ شمس سٹار ہے، ستارہ ہے، نجم ہے، پلانٹ نہیں ہے، کوکب نہیں ہے۔ قمر کوکب نہیں ہے، پلانٹ نہیں ہے، سیارچہ ہے، یہ نیر ہے۔ ان کے علاوہ زہرہ، عطارد، زحل، مشتری اور مریخ، یہ 5 پلانٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ یورینس، نیپچون اور پلوٹو 3 یہ دریافت ہو چکے ہیں۔ 8 دریافت ہو چکے ہیں۔ 3 جو ابھی باقی ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں پہلے سے ذکر کر دیا، وہ ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے۔ تو جو پلانٹس ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے ہمارے نظام شمسی میں، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو کواکب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، 11 کواکب نے اور سورج نے اور چاند نے ماتھا ٹیکا جناب یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس آیت وافی ہدایت کی برکت سے تمام کواکب کی نحوستوں کو مجھ سے دور فرما دے، کواکب کو میرے لیے مسخر کر دے، جس طرح تو نے کواکب کو جناب یوسف علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تو انشاءاللہ اس آیت کی دعا آپ کو بہت نفع دے گی۔ اور جو لوح میں بناؤں گا اس لوح پہ انشاءاللہ یہ آیت کنندہ کروں گا۔ لوح کی تفصیلات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ 4 رجب المرجب سلاطین اربع کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ اور جو دعا میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، یہ دعا رجب المرجب میں یعنی 13 جنوری کے بعد آپ پورا مہینہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ 16 جنوری 4 رجب المرجب کو آپ سلاطین اربع، جو اقطاب اربع ہیں، جو چاروں کونوں کے بادشاہ ہیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد ہوں گے۔
تو سلسلہ قادریہ رضویہ کا جو سب سے اہم ترین خاص الخاص عمل میں آپ کو تعلیم دینے جا رہا ہوں، اس کی ہر مسلم مومن مومنہ کو اجازت عام ہے، جائز مقاصد کے لیے آپ یہ عظیم روحانی عمل سر انجام دے سکتے ہیں۔ 4 رجب رجب کو آپ حسب توفیق نیاز کا اہتمام کیجئے اور سلاطین اربع جو چون چنڈا دے پیر چاروں اقطاب ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کیجئے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ مشرق کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرحیم مشرقی۔ اس کے بعد اپنا چہرہ شمال کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرشید شمالی۔ اس کے بعد آپ جنوب کی جانب چہرہ کیجئے اور سلام کیجئے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الجلیل جنوبی۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیجئے اور یوں کہیے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الکریم المغربی۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انت قدیم ازلی تنزیل العلل ولم تزل ولا تزال ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ جو چاروں بزرگ ہیں ان کا سلسلہ قادریہ رضویہ میں اعلی حضرت کے معمولات میں، فرمودات میں اور صوفی اقبال احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجرب عملیات میں بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں، ان کی بہت سی تفاصیل ہیں۔ یہ بزرگ رزق کی تقسیم پہ معمور ہیں۔ 4 رجب المرجب کو ان چاروں بزرگوں کا فاتحہ دلا کے ان کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک رزق وافر عطا فرماتا ہے، بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ چاروں حضرات جہات اربع کے اوتاد اربع ہیں۔ یہ اسماء طیبہ ان کے ذاتی نام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے عہدہ کے نام ہیں۔ جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ اور اس کے دونوں وزیروں کے نام عبد الملک اور عبد الرب ہیں، جو اس عہدہ پہ مقرر ہوگا ظاہر ہے اس کا نام تو کچھ اور ہوگا مگر باطن میں اس کا نام یہی لکھا جائے گا۔ تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 میں صفحہ 605 پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ عمل تحریر فرمایا ہے۔